वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा मखारिज का बयान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से हमने 8 मखारिज जो हैं वो बयान किए हैं, जो कि हमने अर्ज़ किया था तमाम हुरूफ जो 29 है, 29 हुरूफों के 17 मखारिज है सही कौल के मुताबिक। तो उसमें से हमने 17 में से हमने 8 बयान किए हैं। आज इंशाअल्लाह हम 8 से आगे चलेंगे। तो हमारा 9वां मखरज जो है, मखरज नंबर 9 जो हमारा है वो क्या है, उसमें 3 चीज़ों का दखल है। नंबर 1 ज़ुबान की करवट, ज़ुबान की करवट के साथ साथ याद रहें ज़ुबान की करवट और करवट जो है ज़ुबान, उसका आखिर वाला हिस्सा जो है, पीछे वाला हिस्सा, वहाँ से लेके ज़ुबान की नोक तक, यानी ज़ुबान की करवट पूरी पीछे से लेके नोक तक, ज़ुबान की नोक तक। तो इसके साथ इस्तेमाल हो जाता है ऊपर के 3 मसोड़े और उसके साथ साथ ऊपर का एक ढाड़ और 3 मसोड़े। ढाड़ किन को कहा जाता है? डाढ़े ये है, ये डाढ़े हैं, इनमें से एक इस्तेमाल हो जाएगा। तो उसके साथ साथ मसोड़े जिनको हम कश्मीरी में कहते हैं माजवेर। तो उसमें यानी एक तो इस्तेमाल होगा करवट, जुबान की करवट, ठीक, जुबान की करवट, उसके साथ साथ हो जाएगा ये आखिर से लेके शुरू तक, यानी नोके जुबान तक, शुरू तक, उसके साथ ढाड़ और मसोड़े। असल में ये जो है ना, ये मखरज असल में ये 3 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ की डिफरेंस होती है, यानी अलग अलग चीज़। यहाँ इस मखरज से हमें निकलेगा लाम निकलेगा, ठीक है। यानी जुबान की करवट आखिर से शुरू तक, जुबान की करवट, उसके साथ ऊपर की एक डाढ़ और डाढ़ के साथ साथ मसोड़े, ठीक। इससे निकलेगा हमारा लाम। जैसे हम पढ़ेंगे लाम, एक ये जो है डाढ़ एक इस्तेमाल हो जाएगी और उसके साथ मसोड़े इस्तेमाल हो जाएंगे। हो गए एक। नंबर 10 यही सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डाढ़ है ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे करवट जुबान शुरू से आखिर तक और उसके साथ साथ मसोड़े, उससे निकलेगा नून। लेकिन नून के अदा करने में एक चीज का ख्याल रहे कि नून जब हम अदा करेंगे, होंठ जैसे गोल होते हैं, तो लेकिन होंठों के बीच में से हवा निकलनी चाहिए। नून, जब आप हाथ रखेंगे सामने तो हवा आपको आएगी। नून 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 नून। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो डाढ़ है, डाढ़ इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टली इसमें जुबान की करवट जो है, जुबान की करवट इसमें इस्तेमाल हो जाएगा डायरेक्टली मसोड़े, यानी जिनको हम कश्मीरी में माजबेर कहते हैं। हो गए 10 और उसके बाद 11वां भी इसी के रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या होता है, जुबान का किनारा, जो भी जुबान का किनारा, जब जुबान की करवट यहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है, यानी इनको असल में कहते हैं, इनको हुरूफ तरफिया, साइड से मतलब अदा होने वाले हैं, किनारे से अदा होने वाले हैं, इसलिए इनको एक साथ मैं गिन रहा हूं। यहाँ पे रा जो है, ये रा जो है, हाँ रा, तीसरा मखरज जो हमारा रा है, तो जुबान का किनारा और जुबान की पुश्त, जुबान का किनारा और जुबान की पुश्त और ऊपर के दांतों के मसोड़े, जुबान के, जैसे हम पढ़ेंगे ऊपर के 3 दांतों के, जैसे ये यहाँ से तवाहिन नवाजिज, तवाहिन नवाजिज, ये 3, जैसे हम पढ़ेंगे अबो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। इन 3 मखारिज, ये से क्या, जुबान का किनारा और मसोड़े, ठीक। इन तीनों का जो आपस में मिलन है, इसलिए मैंने ऊपर वाली में तारीफ लिखी, बाकी जो मैंने खाली डैश रखे हैं, यानी 9, 10 और 11 मखरज जो है, 17 में से 9, 10 और 11 मखरज जो है, इनका आपस में ताल्लुक है। इनको हरूफ तारफी क्या कहते हैं?
حروف طرفیہ، ان کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے۔ کنارے، یہ زبان کا کنارہ جس کو ہم تجوید کے لحاظ سے جب تجوید اصول تجوید میں دیکھتے ہیں، زبان کا کنارہ اور زبان کی پشت جب کہ ملے ثنائے اور رباعی کے مسوڑوں سے، ثنائے یعنی ثنائے کے ساتھ ساتھ جو مسوڑے ہیں رباعی اور یہ جو میں نے بتایا تھا انیاب زواحد تواحد، ان تین مسوڑوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد مخرج نمبر 9 10 اور 11 12، مخرج نمبر 12 ہمارے پاس 9 10 11 12، مخرج نمبر 12 زبان کی نوک، زبان کی نوک اور ثناء علیہ، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، یعنی زبان کی نوک، ٹھیک، نوک اور اس میں کنارہ۔ اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد کیے ہوں گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گا، اور اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد نہ کیے ہوں تو آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ابھی تک تو میں نے یہ دانتوں کے ناموں کو اتنا استعمال نہیں کیا تھا، کوشش کیا تھا آسان زبان میں سمجھانے کا، تو یہاں پہ لیکن مجبوراً مجھے جگہ کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ وہ چیز شارٹ کٹ میں بیان کرنا پڑا، یعنی زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، ثناء علیہ کی جڑ، ثناء علیہ نہیں، پہلے ثناء علیہ کی جڑ، ثناء علیہ کا کنارہ دوسرا ہے، ثناء علیہ کی جڑ، سوری یہاں پہ مسٹیک ہو گئی تھی، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، اس سے کیا نکلے گا؟ تا دال اور تا، یہ تین حروف نکلیں گے، تا دال اور تا۔ زبان، یہ زبان ہے، زبان کی نوک، یہ اب اوپر کے دانت ہے، دانتوں کے پیچھے لگے، یعنی دانتوں کی جڑ جو ہے، یہ دانت ہے، دانتوں کی جڑ کہاں ہے؟ یہ یعنی جہاں سے گوشت سٹارٹ ہوتا ہے اوپر کی طرف وہاں، لیکن پیچھے سائڈ سے، جیسے تا تا تا، دال دال، تو تو تو، یہ ہو گیا مخرج نمبر 12۔ اس کے بعد مخرج نمبر 13، ان دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، ٹھیک۔ اس سے کتنے حروف نکلیں گے؟ 3، وہ کیا کیا ہے؟ فا ذال ظا۔ ان تین حرفوں کو کہا جاتا ہے حروف نطاقیہ، نطاقیہ، ٹھیک۔ ان تین حروفوں کو کہا جاتا ہے حروف لثویہ، یہ آپ یاد رکھیں گے، میں نے آپ پیچھے بھی ویڈیو کر سکتے ہیں اور آپ ان کا نام جو میں نے الگ سے بتایا یہ بھی یاد رکھیں گے، اور یہ ڈیفینیشن جو ہے مخارج جو ہے یہ بھی یاد رکھیں گے۔ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، وہاں سے نکلتے ہیں تا دال اور تا، تا دال تا۔ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، کنارہ یعنی زبان کی نوک، رأس اللسان جو جس کا ہم کہتے ہیں رأس اللسان، یہ ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے، زبان کی نوک جو ہے، زبان کی نوک، یہ زبان ہے، یہ اس کی نوک ہے، اور ثناء علیہ کا کنارہ، یعنی ثناء علیہ کا کنارہ جو ہے یہ ہے۔ ثناء علیہ کی جڑ کیا تھی؟ اس کے پیچھے جو جہاں سے گوشت سٹارٹ ہوتا ہے، تو جیسے یہ رہے گی، تو اب پڑھیں گے، اب ہم نیچے سے لائیں گے یا اوپر سے لائیں گے، دیکھیے اب ہم پڑھیں گے ثا، تو زبان کی نوک جو ہے یہ ان کے ساتھ لگنی چاہیے، باہر نہیں نکالنی زبان باہر نہیں نکالیں گے، زبان کو باہر نہیں نکالنا ہے، بلکہ زبان کی نوک جو ہے وہ ثناء علیہ کے کنارے کے ساتھ لگے گا۔ ثا ذال ظا، ثا ذال ظا، ثا ذال ظا۔ تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف لثویہ، ان کو کہا جاتا ہے حروف طرفیہ۔ ان تینوں کا آپس میں جوڑ ہے، ان تینوں کا آپس میں جوڑ ہے، یعنی زبان کی کروٹ آخر سے شروع تک، اس کے بعد ڈاڑ اور مسوڑے، یہ چار چیزیں لام کے مخرج میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جیسے زبان کی کروٹ شروع سے اینڈ تک، اینڈ سے شروع تک، اس کے بعد یہاں سے ڈاڑ بھی استعمال ہو جاتا ہے اور مسوڑے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، مسوڑے،
یہ ہو جاتے ہیں لام میں استعمال. نون میں ڈاڑ نہیں استعمال ہوتی ہے بلکہ مسوڑے اور کروٹ زبان کی کروٹ نون نون استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد را میں زبان کا کنارہ استعمال ہو جاتا ہے اور زبان کی پشت پیچھے والی. ہاں جیسے ہم زبان الٹا کرتے ہیں نا تھوڑی بہت, تو یہ استعمال ہو جاتی ہے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ. تو اس کو کہا جاتا ہے حروف تعارفیہ. ہو گیا یہ. اس کے بعد مخرج نمبر 12 زبان کی نوک اور ثناء علیہ. یہ ہے زبان کی نوک, یہ رأس اللسان جس کو ہم نے کہا تھا رأس اللسان. ٹھیک, رأس اللسان سے کیا استعمال, رأس اللسان کے ساتھ ثنایا استعمال ہو جائیں گے. ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی. ثنایا سفلی نیچے والے, ثنایا علیہ اوپر والے. تو ثنایا علیہ استعمال ہو جائے گا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. یعنی دیکھیں یہ جو دانت ہے نا, یہ ہو گیا اس کا سٹارٹ, یہاں سے یہاں تک جو ہے آپ ویڈیو زوم کر کے دیکھیں گے, یہاں سے یہاں تک دانت ہے, یہاں سے یہاں تک اس کی جو گوشت سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ جڑ ہوتے ہیں, یعنی گوشت کے ساتھ ہمیں ٹچ کرنا ہے. اس کے بعد نکلے گا کیا, تا دال تو. ٹھیک. مخرج نمبر 13 زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ. زبان کی نوک یہ اور یہ ثناء علیہ جو ہے یہ زبان نکلے گی اور یہ ٹچ کرے گی اس کے ساتھ. اگر آپ زوم کریں گے ویڈیو تو آپ کو نظر آئے گا میں کہاں یہ دکھا رہا ہوں, یہاں یعنی ذا ذال ذو ذا ذال ذو. اب آپ کنفیوز ہو گئے, سر آپ تو پڑھتے ہیں تا دال سا دال, یہ تو آپ بالکل نارمل پڑھتے ہو, لیکن وہاں جب آتا ہے تا دال پھر تو آپ موٹا پڑھتے ہیں, یہاں پڑھتے ہو سا دال پھر ذو موٹا پڑھتے. اگر آپ نے پچھلا ویڈیو دیکھا ہوگا تو اس میں نے بیان کیا تھا, بتایا تھا کہ مخارج جو ہے 17 ہیں, لیکن 17 مخارج میں 8 حروفوں کا 8 مخارج جو ہے وہ موٹے ہیں. 8 مخارج جو ہے وہ موٹے ہیں, یعنی یہ حروف جو ہے حروفوں میں 8 حروفوں کا مخارج موٹے ہیں اور باقی 21 مخارج جو ہے وہ بالکل نارمل ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کے یہ 1 2 3 4 5 مخارج آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. تو جس نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا وہ پیچھے والے ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس کے بعد یہ ویڈیو بھی دیکھیں. ضروری ہے آپ نوٹ بک اپنے پاس رکھیں اور اس میں یہ چیزیں لکھ کے رکھیں. 2-3 مرتبہ جب ریوائز ہو جائے گا تو آپ کا مخارج بھی صحیح ہو جائیں گے, تلفظ بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ کو قرآن بالکل درست ہو جائے گا انشاءاللہ. امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ